अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों। आज हम मिलने हैं वापस। दास्तान ईमान फ़रोशों की बाय अल्तमश जारी है और जो पार्ट है हमारा वो है पार्ट 27 और पार्ट 26 तक हम ख़त्म कर चुके हैं अल्लाह के हुक्म से। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हमारी पहली जिल्द ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। छोटा पार्ट होगा और फिर कल से हम अगली जिल्द शुरू करेंगे। तो फिर कंटिन्यू करते हैं कल की कहानी से। वो आरामगाह में वापस गया तो उसे हुक्म मिला कि मरकज़ इसे अभी यहीं रखना चाहता है, इसलिए वो हर वक्त आरामगाह में हाज़िर रहे। वो बहुत हैरान हुआ कि मरकज़ी कमान को इसके साथ क्या काम हो सकता है। ये हुक्म अली बिन सुफियान ने अयोना के मुतालिक छानबीन करने के सिलसिले में भेजा था। वो देखना चाहता था कि अयोना की कहानी कहाँ तक सच है। वो कैंप में गया। अयोना ने इसे अपने बाप का नाम बता दिया था, जो उसे अम्माद से मालूम हुआ। अली बिन सुफियान ने बाप से तस्दीक करा ली कि इसकी बच्ची अगवा हुई थी। बड़ा बेटा और बीवी मारे गए थे और छोटा बेटा और इसके पड़ोसी के यहाँ चला गया था, जिसके मुतालिक इसे कैंप में इत्तला मिली थी कि शोबक से निकलवा दिया गया है। आधी रात का अमल होगा। अयोना बिस्तर से उठी। उस वक्त तक उसे नींद नहीं आई थी। इसने अली बिन सुफियान के रवैये से महसूस कर लिया था कि इस पर एतबार नहीं किया गया और अब ना जाने इसका अंजाम क्या होगा। वो सोच रही थी कि वो किस तरह यकीन दिलाए कि इसने जो अब आप बीती सुनाई है वो झूठ नहीं। इसके साथ ही इसका खून इंतकाम के जोश से खौल रहा था। अम्माद के साथ अपने घर में जाकर इसके जहन में बचपन की यादें अज खुद जाग उठी थी और ख्वाब की तरह इसे बहुत सी बातें याद आ गई थीं। इसे ये भी याद आ गया कि इसे अगवा के बाद बेतहाशा प्यार, खिलौनों और नहायत अच्छी खुराक से ये रूप दिया गया था। फिर इसे वो गुनाह याद आए जो इससे कराए गए थे और वो सरापा गुनाह बन गई थी। वो इंतकाम लेने की बेताब होती जा रही थी। इस जज्बाती हालत ने इसे सोने नहीं दिया था। इस जहनी कैफियत में बाप से मिलने की ख्वाहिश भी शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी। बाहर दोपहर वादार हर वक्त टहलते रहते थे। इसका दिमाग अब सोचने के काबिल नहीं रहा था। वो अब जज्बात के ज़ेर असर थी। इसने दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर दिखाया। इसे बातों की आवाज़ें सुनाई दी। दाएं तरफ कोई 20 गज दूर इसे दोनों पहरेदार बातें करते साए की तरह नजर आए। लड़की दरवाजे में से सर निकाले इन्हें देखती रही। पहरेदार वहाँ से ज़रा परे हट गए। लड़की दबे पाँव बाहर निकली और इस इमारत की ओट में हो गई। आगे घाटी उतरती थी। वो बैठ गई और पाँव पर सरकती घाटी उतर गई। अब इसे पहरेदार नहीं देख सकते थे। इसे मालूम था कि मुसलमानों का कैंप कहाँ है और इसे ये भी मालूम हो चुका था कि अब ये कैंप कैद खाने से मेहमान खाना बन गया है। इसलिए इसे ख़तरा नहीं था कि वहाँ कोई संतरी इसे रोक लेगा। वो बाप को मिलने जा रही थी जिसका इसे सिर्फ नाम मालूम था। वो तेज़ तेज़ जारी थी कि इसे पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। इसने पीछे देखा मगर कोई नज़र न आया। इस आहट को वो अपने कदमों की आहट समझकर चल पड़ी, लेकिन ये किसी और की आहट थी। एक तनोमंद आदमी वहीं से इसके पीछे चल पड़ा था जहाँ से वो घाटी उतरी थी। अयोना को ये आहट एक बार फिर सुनाई दी। वो रुकी ही थी कि इसके सर और मुंह पर कपड़ा आ पड़ा। पलक झपकते कपड़ा बंद गया और दो मजबूत बाजुओं ने इसे जकड़ कर उठा लिया। वो तड़पती मगर तड़पना बेकार था। रात तारीक थी और यह इलाका गैर आबाद था। ज़रा आगे जाकर इसे एक कंबल में लपेट कर गठरी की तरह उठा लिया गया। वो एक नहीं दो आदमी थे। निस्फ घंटे के बाद से उतार कर खोला गया। वो एक कमरे में थी जिसमें 2 दिए जले थे। वहाँ 4 आदमी थे। इसने सबको बारी बारी हैरत से देखा और कहा, तुम लोग अभी यहाँ हो? और आप गेराल्ड, आप भी यहीं हैं? हम जाकर आए हैं, गेराल्ड ने जवाब दिया। तुम सबको यहाँ से निकालने के लिए अच्छा हुआ कि तुम मिल गईं। ये वो 40 सलीबी थे जिन्हें करक से इस काम के लिए भेजा गया था कि जासूस लड़कियां जो मुसलमानों के कब्ज़े में रह गई हैं इन्हें वहाँ से निकालें और शोबक में अपने जो जासूस रह गए हैं इन्हें वहाँ मुनज़्ज़म करें और अगर मुमकिन हो तो वहाँ तखरीब कारी भी करें।
تخریب کاری میں ایک کام یہ بھی تھا کہ استبل میں داخل ہو کر جانوروں کے چارے میں زہر ملائیں، رسد کو آگ لگائیں اور فوجیوں کے لنگر خانے میں بھی زہر ملا سکیں تو کوشش کریں۔ اس گروہ کا کمانڈر گیرالڈ نام کا ایک برطانوی تھا جو تباہ کار جاسوسی کا ماہر سمجھا جاتا تھا۔ ایونا اسے بہت اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ اس کی شاگرد رہ چکی تھی، اور اس کے ساتھ اس کی دوستانہ بے تکلفی بھی تھی۔ اسے دیکھ کر ایونا کا خون نفرت سے، انتقام کے جوش سے کھول اٹھا، لیکن وہ فوراً سنبھل گئی۔ یہ موقع نفرت کے اظہار کا نہیں تھا۔ گیرالڈ تو ایسا گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایونا بالکل بدل گئی ہے۔ اس نے ایونا سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ ایونا نے کہا کہ اسے فرار کا موقع مل گیا تھا، اس لیے وہ فرار ہو رہی تھی۔ گیرالڈ نے اسے بتایا کہ وہ چھاپہ مار جاسوسوں کا ایک گروہ کرک کے مظلوم مسلمانوں کے بحروپ میں یہاں لایا ہے۔ ان دنوں شوبک کے حالات ایسے تھے کہ یہ گروہ آسانی سے ایک ہی گروہ کی صورت میں شہر میں آ گیا تھا۔ جنگ کی وجہ سے لوگ آ جا رہے تھے، ارد گرد کے دیہات کے مسلمان بھی شہر میں آ رہے تھے۔ اسی دھوکے میں یہ گروہ بھی آ گیا۔ شہر میں پہلے سے جاسوس موجود تھے، انہوں نے پورے گروہ کو پس پردہ کر لیا۔ گیرالڈ ایونا کو بتایا کہ وہ 2 راتوں سے اس مکان کو دیکھ رہا ہے جس میں لڑکیاں ہیں۔ اس جگہ سے وہ اچھی طرح واقف تھا، یہ انہی کی بنائی ہوئی تھی۔ رات کو وہ دیکھنے جاتا تھا کہ پہرے داروں کی حرکات اور معمول کیا ہے۔ یہ بڑا اچھا اتفاق تھا کہ اسے ایونا مل گئی۔ ایونا نے اسے بتایا کہ لڑکیوں کو نکالنا آسان نہیں، تاہم نکالا جا سکتا ہے۔ رات کو ہی اسکیم تیار ہو گئی۔ ایونا نے گیرالڈ کو بتایا کہ لڑکیاں کھلے کمروں میں ہیں جو قید خانہ نہیں، پہرے دار صرف 2 ہیں۔ اس قسم کی اور بھی بہت سی تفصیلات تھیں جو ایونا نے انہیں بتائی۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ لڑکیوں کو نکالنے کے لیے کتنے آدمی جائیں گے اور باقی آدمی کون سے مکان میں جمع ہوں گے۔ اس اسکیم کے بعد ایونا نے یہ تجویز پیش کی کہ اسے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ اس کی گمشدگی سے لڑکیوں پر پہرا سخت کر دیا جائے گا، جس سے یہ مہم ناممکن ہو جائے گی۔ گیرالڈ نے ایونا کی یہ تجویز پسند کی اور اسے اپنے ساتھ لے جا کر اس کی رہائش گاہ کے قریب چھوڑ گیا۔ ایونا کو باہر سے آتے دیکھ کر پہرے داروں نے اس سے باز پرس کی۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ دور نہیں گئی تھی۔ پہرے دار اس لیے چپ ہو رہے کہ ان کی لاپرواہی تھی کہ لڑکی نکل گئی تھی۔ دوسرے دن علی بن سفیان کسی اور کام میں مصروف تھا۔ ایونا نے پہرے داروں سے کہا کہ وہ اسے علی بن سفیان کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں اس کے بلانے پر کوئی نہیں آئے گا، بلکہ اس کی جب ضرورت ہوگی تو اسے بلایا جائے گا۔ ایونا نے بڑی مشکل سے پہرے داروں کو قائل کیا کہ وہ کسی اور کو بتائے بغیر مرکزی کمان کے کسی فرد تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ نہایت اہم اور نازک بات کرنی ہے۔ اس نے پہرے داروں سے کہا کہ اگر انہوں نے اس کا پیغام نہ پہنچایا تو اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ پہرے دار اس کوتاہی کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ پہرے داروں نے پیغام بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ علی بن سفیان نے پیغام ملتے ہی لڑکی کو بلا لیا۔ اس کے بعد لڑکی کمرے میں واپس نہیں آئی۔ رات کو جب شوبک کی سرگرمیاں سو گئیں اور شہر پر خاموشی طاری ہو گئی تو اس عمارت کے ارد گرد 8-10 سائے سے حرکت کرتے نظر آئے جہاں لڑکیوں کو رکھا گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں پہرے دار غائب تھے۔ 8-10 چھاپہ مار خوش ہونے کی بجائے حیران ہوئے ہوں گے کہ پہرے دار نہیں ہیں۔ وہ آٹو پیٹ کے بل رینگ کر آگے آئے۔ ایونا نے انہیں بتا دیا تھا کہ لڑکیاں کون سے کمرے میں ہیں۔ کمروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے یہ لوگ واقف تھے۔ 2 چھاپہ مار ایک کمرے میں داخل ہو گئے، باقیوں نے پرواہ نہ کی کہ وہاں پہرے دار ہیں یا نہیں۔ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ پہرہ دار صرف 2 ہوتے ہیں۔ 2 پر 10 کا قابو پانا مشکل نہیں تھا۔ وہ سب لڑکیوں کے کمروں میں گھس گئے، ان میں سے باہر کوئی بھی نہ نکلا۔ گیرالڈ اسی مکان میں تھا جہاں وہ گزشتہ رات ایونا کو لے گیا تھا۔ اس مکان میں اسکیم کے مطابق 20 آدمی تھے، باقی کسی اور عیسائی کے گھر چھپے ہوئے تھے۔ گیرالڈ بے صبری سے لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا، اب تک انہیں اس کے آدمیوں کے ساتھ پہنچ جانا چاہیے تھا۔ آخر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کا یہ طے شدہ خاص انداز تھا۔ گیرالڈ نے خود جا کر دروازہ کھولا۔ یہ مکان پرانے دور کی قلعہ نما حویلی تھی جس میں ایک امیر کبیر عیسائی رہتا تھا۔ گیرالڈ نے جو ہی دروازہ کھولا اسے کسی نے باہر گھسیٹ لیا۔ فوجیوں کا ایک ہجوم دروازے میں داخل ہوا، ان کے ساتھ میں لمبی برچھیاں تھیں۔ فوجی تیز اور تند سیلاب کی طرح اندر چلے گئے۔ ایک وسیع کمرے میں بیٹھے ہوئے 20 صلیبی چھاپہ مار جاسوسوں کو سنبھالنے کا موقع نہ ملا۔
ان سے ہتھیار لے لیے گئے اور انہیں گھر کے مالک اور اس کے کنبے سمیت باہر لے گئے۔ ایسا ہی ہلہ اس مکان پر بھی بولا گیا جہاں باقی صلیبی چھاپہ مار تیار بیٹھے تھے۔ یہ دونوں چھاپے بیک وقت مارے گئے۔ اسی رات 10-11 مکانوں پر چھاپے مارے گئے۔ یہ سرگرمی رات بھر جاری رہی، مکانوں کی تلاشی لی گئی اور صبح کے وقت علی بن سفیان نے سلطان ایوبی کے سامنے جو لوگ کھڑے کیے، ان میں ایک تو گیرالٹ اور اس کے 40 چھاپہ مار تھے، اور تقریباً اتنی ہی تعداد ان جاسوسوں اور تخریب کاروں کی تھی جنہیں دوسرے مکانوں سے گرفتار کیا گیا تھا۔ ان مکانوں سے جو سامان برآمد ہوا اس میں بے شمار ہتھیار، زہر کی بہت سی مقدار، تیروں کا ذخیرہ، آتش گیر مادہ اور بہت سی نقدی برآمد ہوئی۔ یہ کارنامہ ایونا کا تھا۔ اس نے گیرالٹ کے ساتھ اسکیم بنائی تھی اور اس سے ان تمام جاسوسوں کے ٹھکانے معلوم کر لیے تھے جو شوبک میں چھپے ہوئے تھے۔ گیرالٹ کو اس پر کلی اعتماد تھا۔ ایونا رات کو ہی واپس آ گئی اور صبح اس نے تمام تر اسکیم علی بن سفیان کو بتا دی اور جاسوسوں کے ٹھکانوں کی بھی نشاندہی کر دی۔ علی بن سفیان کے جاسوس دن کے سارے ٹھکانے دیکھ آئے تھے۔ شام کے وقت سلطان ایوبی کے خصوصی چھاپہ مار دستوں کو ان ٹھکانوں پر چھاپے مارنے کے لیے بلایا گیا تھا۔ لڑکیوں کو کمروں سے نکال کر کہیں اور چھپا دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ ہر کمرے میں 3 چھاپہ مار بھیج دیے گئے۔ جو ہی چھاپہ مار لڑکیوں کو اپنے ساتھ لانے کے لیے کمروں میں داخل ہوئے، مسلمان چھاپہ ماروں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس طرح شوبک میں صلیبیوں کے تقریباً تمام جاسوس اور چھاپہ مار پکڑے گئے۔ ان میں سب سے زیادہ قیمتی گیرالٹ تھا۔ تمام کو تفتیش اور اس کے بعد سزا کے لیے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایونا نے ان تمام مسلمان سرکردہ شخصیتوں کی بھی نشاندہی کر دی جو قاہرہ میں سلطان ایوبی کے خلاف سرگرم تھے۔ حشیشین کے ہاتھوں سلطان ایوبی اور علی بن سفیان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تیار کیا گیا تھا وہ بھی ایونا نے بے نقاب کیا، اور سلطان ایوبی سے کہا اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار آ جانا چاہیے۔ وہ منظر بڑا ہی جذباتی اور رقت انگیز تھا جب عمات کو بتایا گیا کہ ایونا اس کی بہن ہے، اور جب بہن بھائی کو ان کے باپ کے سامنے کھڑا کیا گیا تو جذبات کی شدت سے بوڑھا باپ بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ سلطان ایوبی نے اس خاندان کے لیے خاص وظیفہ مقرر کیا اور علی بن سفیان کے محکمے کے لیے حکم جاری کیا کہ تمام جاسوس لڑکیوں کے متعلق چھان بین کی جائے۔ صلیبیوں نے دوسری لڑکیوں کو بھی مسلمان گھرانوں سے اغوا کیا ہوگا۔ سلطان نے حکم میں کہا کہ ان میں سے جو مسلمان ہیں ان کے خاندان ڈھونڈے جائیں اور لڑکیوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ سلطان ایوبی کی فوج بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہو گئی۔ شوبک سے دور کے محاذ کی خبریں امید افزا تھیں، لیکن فوری ضرورت یہ تھی کہ بکھرے ہوئے دستوں کو یکجا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے سلطان ایوبی نے شوبک کا فوجی نظام اپنے معاونوں کے حوالے کر کے اپنا ہیڈ کوارٹر شوبک سے دور صحرا میں منتقل کر لیا۔ اس نے برق رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھ لی۔ اس کے ذریعے اس نے 1 ماہ میں بکھرے ہوئے دستے ایک دوسرے کے قریب کر لیے۔ اس کے بعد انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر کے شوبک کا دفاع اسی طرح منظم کر دیا جس طرح قاہرہ کا کیا تھا۔ سب سے دور سرحدی دستے تھے جس کے سوار گشت کرتے تھے۔ ان سے 5-6 میل پیچھے فوج کا دوسرا حصہ خیمہ زن کر دیا اور تیسرے حصے کو متحرک کر رکھا۔ کرک میں اکٹھی ہونے والی فوج کی کیفیت ایسی تھی کہ فوری حملے کے قابل نہیں تھی۔ ادھر سلطان ایوبی نے بھرتی کی رفتار تیز کر دی اور نئی بھرتی کی ٹریننگ کا انتظام کھلے صحرا میں کر دیا۔ اس نے علی بن سفیان سے کہا کہ وہ کرک میں اپنے جاسوس بھیجے جو وہاں کی اطلاعیں لانے کے علاوہ یہ کام بھی کریں کہ وہاں کے رہنے والے مسلمان نوجوانوں کو کرک سے نکلنے اور یہاں آ کر فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ تو ساتھیو، اللہ کے حکم سے جلد نمبر 1 ختم ہوئی چاہتی ہے، اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جلد 2 اور سوم۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے پیج جو ہے اسٹارٹ ہوتا ہے جو التمش صاحب نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان کے نوجوان کے نام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جلدی سے تعارف پڑھتا ہوں۔ آپ نے اس ولولہ انگیز سلسلے کا پہلا حصہ پڑھ لیا ہے، دوسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم داستان ایمان فروشوں کی کے مصنف محترم التمش کے ممنون ہیں جنہوں نے حکایت میں مجاہد اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی قیمتی کہانیوں کا یہ سلسلہ شروع کیا۔ ان میں آپ کو وہ تمام لوازمات ملیں گے جو آپ کے اور نوجوان نسل کے مطالبوں کی تسکین کریں گے، ساتھ ہی ساتھ اس قومی جذبے کو بھی زندہ بیدار کریں گے جسے ہمارا دشمن پرلذت اور تخریبی کہانیوں کے ذریعے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور میں جتنی اسلام کش سازشیں ہوئی ہیں اتنی اور کسی دور میں نہیں ہوئی۔ صلیبیوں کو میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کو شکست دینا آسان نظر نہ آیا تو انہوں نے مسلمان امراء اور سالاروں کو ہاتھ میں لینے کے لیے جہاں بے زرے
زر و جواہرات استعمال کیے، وہاں غیر معمولی طور پر حسین اور چالاک عیسائی اور یہودی لڑکیوں کو بھی استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی نوجوان نسل کی کردار کشی کے نہایت دلکش ذرائع اختیار کیے۔ انہوں نے حسن بن صبا کے پیشہ ور قاتلوں کو بھی استعمال کیا۔ اس دور کا دشمن آج بھی ہمارا دشمن ہے اور ابھی تک ہی پر لذت حربے استعمال کر رہا ہے۔ یہ کہانیاں خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اگر آپ سچے دل سے فحش، عریاں اور مخرب الخلق اخلاق کہانیوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب گھر لے جائیں۔ آج پھر تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے اور صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے۔ عنایت اللہ، حکایت لاہور۔ قاہرہ میں بغاوت اور سلطان ایوبی۔ فرسٹ چیپٹر۔ فلسطین ابھی صلیبیوں کے پاؤں تلے کرا رہا تھا۔ یروشلم صلیب پر لٹکا ہوا تھا۔ اس مقدس شہر سے خون رس رہا تھا۔ وہاں کے مسلمان جو صلیبیوں کے ظالمانہ استبداد کے شکنجے میں آئے ہوئے تھے، پس رہے تھے، تڑپ رہے تھے اور صلاح الدین ایوبی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان تک یہ اطلاعیں پہنچ چکی تھی کہ صلاح الدین ایوبی فلسطین کی سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور شوبک کا قلعہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ یہ ان کے لیے خوشخبری تھی، مگر یہ خوشخبری پیغام اجل ثابت ہوئی۔ صلیبیوں نے شوبک کی شکست کا انتقام یروشلم اور دیگر شہروں اور قصبوں کے مسلمانوں سے لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ مسلمانوں کو مردہ کر دینا چاہتے تھے تاکہ وہ جاسوسی نہ کر سکیں اور حملے کی صورت میں صلاح الدین ایوبی کی مدد کرنے کی جرات نہ کریں۔ سب سے زیادہ مظالم کرک کے مسلمانوں پر توڑے جا رہے تھے۔ شوبک کے بعد کرک ایک بڑا قلعہ تھا جس پر صلیبیوں کو بہت ناز تھا۔ ایسا ہی ناز انہیں شوبک پر بھی تھا، مگر ان کے ناز کو سلطان ایوبی کی نہایت اچھی چال اور اس کے مجاہدین کی شجاعت نے ریت کے ذروں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اب صلیبی کرک کو مضبوط کر رہے تھے۔ وہاں کے مسلمان باشندوں پر تشدد ایک احتیاطی تدبیر تھی۔ صلیبیوں کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ مسلمان جاسوسی کرتے ہیں، چنانچہ یہاں بھی انہوں نے شوبک کی طرح مشتبہ مسلمانوں کو بیگار کیمپ میں پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ فلسطین کی فتح ہمارا ایک عظیم مقصد ہے، مگر کرک سے مسلمانوں کو نکالنا اس سے بھی عظیم تر مقصد ہونا چاہیے۔ جاسوسوں کے ایک گروہ کا سربراہ سلطان ایوبی کو بتا رہا تھا۔ وہ طلعت چنگیز نام کا ایک ترک تھا جو 6 جاسوسوں کو شوبک سے بھاگے ہوئے عیسائی باشندوں کے بحروپ میں کرک لے گیا تھا۔ وہ 3 مہینوں بعد واپس آیا تھا۔ سلطان ایوبی کو علی بن سفیان کی موجودگی میں وہاں کے حالات بتا رہا تھا۔ صلیبی فوج جو بھاگ کر کرک پہنچی تھی، اس کے متعلق اس نے بتایا کہ خاصی بری حالت میں ہے اور فوری طور پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس ہاری ہوئی فوج نے کرک میں جاتے ہی مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ اندھا دھند گرفتاریاں شروع ہو گئیں۔ مسلمان عورتوں نے باہر نکلنا چھوڑ دیا ہے۔ جہاں کسی مسلمان پر ذرا سا شک ہوتا ہے اسے پکڑ کر بیگار کیمپ میں لے جاتے ہیں۔ جہاں انسان ایسا مویشی بن جاتا ہے جو بول نہیں سکتا، صبح کے اندھیرے سے رات کے اندھیرے تک کام کرتا، سوکھی روٹی اور پانی پر زندہ رہتا ہے۔ ہم نے وہاں زمین دوز مہم چلائی ہے کہ جتنے مسلمان جوان ہیں یا لڑنے کی عمر میں ہیں وہ یہاں سے نکل کر شوبک پہنچیں اور فوج میں بھرتی ہو جائیں تاکہ کمک کا انتظار کیے بغیر کرک پر حملہ کیا جا سکے۔ چنگیز ترک نے کہا، ہماری موجودگی میں کچھ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے، لیکن یہ کام ایک تو اس لیے مشکل ہے کہ ہر طرف صلیبی فوج پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اپنے قبوں خصوصاً عورتوں کو وہ عیسائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں آ سکتے۔ فوری ضرورت یہ ہے کہ کرک پر حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کو نجات دلائی جائے۔ اس سے پہلے ایک اور جاسوس یہ اطلاع دے چکا تھا کہ صلیبیوں کی اسکیم اب یہ ہے کہ سلطان ایوبی کرک کا محاصرہ کرے گا تو صلیبیوں کی ایک فوج جو ایک صلیبی حکمران ریمانڈ کے زیر کمان ہے، عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے پہلے ہی اپنے فوجی سربراہوں سے کہہ دیا تھا کہ صلیبی عقب سے حملہ کریں گے۔ اس صورتحال کے لیے اسے زیادہ فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے چنگیز کو رخصت کر کے علی بن سفیان سے کہا، جذبات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں فوراً کرک پر حملہ کر دینا چاہیے۔ میں اچھی طرح اندازہ کر سکتا ہوں کہ وہاں کے مسلمان کس جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صفوں کو مستحکم کیے بغیر آگے ایک قدم نہ اٹھاؤ۔ ضرب اس وقت لگاؤ جب تمہیں یقین ہو کہ کاری ہو۔ ہم ان عورتوں اور بچوں کو نہیں بھول سکتے جو دشمن کے ہاتھوں ذلیل و خوار اور قتل ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے گمنام شہید ہیں، یہ قوم کی عظیم قربانی ہے۔ میں انہی کی آبرو اور انہی کے وقار کے لیے فلسطین لینا چاہتا ہوں۔ اگر میرا مقصد یہ نہ ہو تو جنگ کا مقصد ڈاکہ اور لوٹ مار رہ جاتا ہے۔
وہ قوم جو اپنی ان بچیوں اور بچوں کو بھول جائے جو دشمن کے استبداد میں ذلیل و خوار اور قتل ہوئے، وہ قوم ڈاکوؤں اور رہزنوں کا گروہ بن جاتی ہے۔ اس قوم کے افراد دشمن سے انتقام لینے کی بجائے ایک دوسرے کو لوٹتے، ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے ہیں۔ ان کے حاکم قوم کو لوٹتے اور عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جب دشمن انہیں کمزور پا کر ان کے سر پر آ جاتا ہے تو کھوکھلے نعرے لگا کر قوم کو بیوقوف بناتے ہیں اور دشمن کے ساتھ در پردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدارانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں۔ پھر وہ اور زیادہ عیش اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہٰذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلدی جلدی نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا وہ توسیع پسند تھے، ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کریں اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈھیر لگا لیں۔ انہوں نے دوسری قوموں کی عصمت دری کی اور ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوئیں۔ ان قوموں کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان کس نے مٹایا؟ ان قوموں نے جو غیرت مند تھیں اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین کو اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے۔ ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہیں، لیکن ہم میں فرق ہے۔ وہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے بطن سے صلیبی پیدا کریں۔ ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں، اور اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کریں کہ دشمن سے ان کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں، اور جب وہ حملہ آور ہو تو اپنے گھر میں اس کے خلاف لڑیں اور پھر فخر سے کہیں کہ ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا ہے، تو یہ ثبوت ہے ہماری بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کی گردن کاٹ چکی ہو۔ وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ محترم نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے، علی بن سفیان نے کہا، اور کرک پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ بھی نقصان دہ ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا۔ زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کریں تو زنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکے۔ یہ مدد مانگنے کا قائل نہیں، میں مدد مانگنے کا قائل نہیں۔ اس کے بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ کرک میں چھاپہ مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جاسوس چھاپہ مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملے گی۔ چھاپہ مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں، ہمارے نہتے بہن بھائی کچلے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پر غور کرو کہ وہاں سے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل گئی ہے، کرک کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ صلیبیوں کے محکمے جاسوسی اور سراغ رسانی کے سربراہ ہرمن نے کہا، قلعہ کرک میں چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے۔ وہ جو اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتقام غالب آتا جا رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلدی فتح میں بدلنا چاہتے تھے۔ ان میں ان کی انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے صلیبی بھائی کرک کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہی سلوک شوبک کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں مسلمانوں کے کیمپ سے اس مسلمان فوجی کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی دیوار جو توڑی تھی، اس میں اندر کے مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ آپ کے سلوک سے اتنا قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہر اول دستہ اندر آیا تو مسلمانوں نے اس کی رہنمائی کی۔ اسی لیے ہم کرک کے مسلمانوں کو دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت نہ رہے۔ ایک صلیبی سالار نے کہا، اس کی بجائے اگر آپ انہیں اپنا دوست بنا لیں تو وہ آپ کی مدد کریں گے۔ ہرمن نے کہا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پیار اور محبت سے انہیں ان کا مذہب تبدیل کیے بغیر صلیب کا گرویدہ بنا لوں گا۔ میں انہیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑا دوں گا۔ تم بھول رہے ہو ہرمن، ایک مشہور صلیبی بادشاہ ریمانڈ نے کہا۔
तुम चंद एक मुसलमानों को लालच देकर इन्हें गद्दार बना सकते हो, मगर हर एक मुसलमान को इस्लामी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। पूरी कौम गद्दार नहीं हो सकती। हरमन, तुम इन लोगों पर इतना भरोसा ना करो। हम इन्हें दोस्त नहीं बनाना चाहते, हम इनकी नस्ल ख़त्म करना चाहते हैं। कोई भी गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के साथ मोहब्बत करता है तो इसका मतलब यह है कि वो इस्लाम से मोहब्बत करता है, जबकि हमारा मकसद इस्लाम का ख़ात्मा है। करक में, यरूशलेम और अक्का और अदसिया में और जहाँ भी सलीब की हुक्मरानी है, मुसलमानों को इस कदर परेशान करो कि वो मर जाएं या वो सलीब के आगे घुटने टेक दें। मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो सलाउद्दीन अय्यूबी को बाकायदा मालूम होता जा रहा है। हरमन ने कहा, आप उसे उकसा रहे हैं कि वो करक पर जल्दी हमला करे। आप ये भूल रहे हैं कि हमारी फ़ौज फौरी हमले के आगे ठहरने के काबिल नहीं। उसका हल यह है कि हम यहाँ के मुसलमान बाशिंदों को सर पर बिठा लें। फिलिप अगस्टस ने कहा, आप लोग मुसलमान जंगी कैदियों को अभी तक पाल रहे हैं, इन्हें कत्ल क्यों नहीं कर देते? इसलिए कि अय्यूबी हमारे कैदियों को कत्ल कर देगा। गे ऑफ लुजिनान ने जवाब दिया, हमारे पास मुसलमानों के कुल 361 जंगी कैदी हैं। मुसलमानों के पास हमारे 1275 कैदी हैं। क्या हम एक मुसलमान को मारने के लिए 4 सलीबी नहीं मरवा सकते? अगस्टस ने कहा, हमारी वो कैदी जो सलाउद्दीन अय्यूबी के पास हैं बुज़दिल थे। वो लड़ने की बजाय कैद हुए। वो ज़िंदा रहना चाहते थे। वो मुसलमानों के हाथों मर जाएं तो अच्छा है। तुम इत्मीनान से मुसलमान कैदियों को ख़त्म कर दो। क्या मुसलमान बाशिंदों के साथ दरिंदों जैसा सलूक करके और मुसलमान जंगी कैदियों को कत्ल करके तुम सलाउद्दीन अय्यूबी को शिकस्त दे दोगे? सालार के ओहदे के एक सलीबी ने कहा, इस वक्त फ़ौज के सामने मसला यह है कि अय्यूबी अगर पेशकदमी कर आया तो इसे किस तरह रोकेंगे और इससे शोबक का किला वापस किस तरह लिया जा सकता है? करक के तमाम मुसलमानों को कत्ल कर दो, फिर क्या होगा? अय्यूबी की तरह तुम अपनी नफ़र में वसत क्यों नहीं पैदा करते? क्या हरमन बता सकता है कि मिस्र में इसकी ज़मीन दोज़ कार्रवाइयाँ क्या है और कामयाबी कितनी है? तवक्का से ज़्यादा। हरमन ने जवाब दिया, अली बिन सुफियान सलाउद्दीन अय्यूबी के साथ शोबक में है। मैंने काहिरा से इसकी गैर हाज़िरी से बहुत फ़ायदा उठाया है। काहिरा के नाइब नाज़िम मुसल्लाउद्दीन को फ़ातमियों ने अपने साथ मिला लिया है। मुसल्लाउद्दीन अय्यूबी का मोतमिद ख़ास है, लेकिन अब हमारे हाथ में है। फ़ातमियों ने दरपर्दा अपना एक खलीफा मुकर्रर कर दिया है। वो काहिरा के अंदर से बगावत और सूडानियों के हमले का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे फ़ौजी अफसर सूडान में सूडानियों की फ़ौज तैयार कर रहे हैं। काहिरा में सलाउद्दीन जो फ़ौज छोड़ आया है, इसके 2 नाइब सालार हमारे हाथ में खेल रहे हैं। उधर से सूडानी हमला करेंगे, काहिरा में बगावत होगी और फ़ातमी अपनी खिलाफत का ऐलान कर देंगे। तुम लोग ये भूल रहे हो कि सलाउद्दीन अय्यूबी इस कदर तेज़ आदमी है कि करक पर हमला मुलतवी करके काहिरा पहुंच जाएगा। रिमांड ने कहा, उसे यहीं रहने पर मजबूर करने के लिए ज़रूरी है कि उसे यहीं उलझा लिया जाए। इसका एक तरीका यह है कि इसका रास्ता रोक लिया जाए और इसका एक भी सिपाही काहिरा तक ना पहुंच सके। मुझे 100% उम्मीद है कि काहिरा में जो इसकी फ़ौज है वो इसके काम नहीं आ सकेगी। हरमन ने कहा, मेरे आदमियों ने फ़ौज में इस किस्म के शकूक पैदा कर दिए हैं कि इन्हें काहिरा में पीछे छोड़कर माल गनीमत से महरूम कर दिया गया है, और ये भी शोबक की सैकड़ों ईसाई लड़कियां सलाउद्दीन अय्यूबी के हाथ आई हैं जो इससे वहां फ़ौज के हवाले कर दी हैं। मेरी कामयाबी यह है कि मैंने मुसलमान फ़ौजी हुक्काम के ही मुंह में ये अफवाहें डालकर उनकी फ़ौज में फैलाई हैं। मैंने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि काहिरा की तमाम फ़ौज सूडानियों का साथ देगी और सलाउद्दीन अय्यूबी को बगावत फ़रोग़ करने के लिए यहाँ से तमाम फ़ौज ले जानी पड़ेगी, मगर ये फ़ौज उस वक्त वहाँ पहुँचेगी जब काहिरा एक बार फिर फ़ातमी खिलाफत की गद्दी बन चुका होगा। वहाँ सूडान की फ़ौज काबिज़ होगी। ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ सलाउद्दीन अय्यूबी पर हमला करें और इसे रोकें। हम उसे भटकने के लिए खुला छोड़ देंगे। हम उसे मुसलमानों के हाथों मरवाएंगे। हरमन ने ज़ोर देकर कहा, आप अभी तक मुसलमान की नफ्सियात नहीं समझ सके। यही वजह है कि आप मेरी बाज़ कारगर बातें नज़रअंदाज कर देते हैं। मुसलमान अगर फ़ौजी हों और उसके दिमाग में ट्रेनिंग के दौरान ये बिठा दिया जाए कि वो मुल्क और कौम का मुहाफ़िज़ है, तो वो मुल्क और कौम की खातिर जान कुर्बान कर देता है। दुनिया की बादशाही इसके कदमों में रख दो, वो सिपाही रहना पसंद करेगा, वो कौम से गद्दारी नहीं करेगा। अगर इसी फ़ौजी में जिनसी लज्जत, शराब नोशी और ओहदों की ख्वाहिश पैदा कर दो तो वो अपना मज़हब भी दाव पर लगा देता है। हमने जिन मुसलमान फ़ौजी हुक्काम को अपने साथ मिलाया है उनमें यही खामियां पैदा की थीं और कर रहे हैं। मगर फ़ौजी को गद्दार बनाना इतना आसान नहीं जितना इंतज़ामिया के हुक्काम को अपने साथ में लेना आसान है। हरमन ने कहा, इंतज़ामिया के हर हाकिम में अमरा और वज़रा की सफ़ में आने की शदीद ख्वाहिश होती है। इन लोगों पर बादशाह बनने का क़ब्ज़ सवार है। मुसलमानों की तारीख़ देखिए,
ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ لوگ خلافت پر ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ ان کے جرنیلوں نے نہایت دیانتداری سے اپنا کام جاری رکھا۔ وہ دوسرے ملکوں کو تطیع کرتے رہے اور اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے خلیفوں نے جہاں دیکھا کہ فلاں جرنیل ایسا مقبول ہو گیا ہے کہ اس کی فتوحات کی بدولت قوم اسے خلیفہ سے زیادہ مقام دینے لگی ہے، تو خلیفہ اور اس کے حواریوں نے اس جرنیل کو غلط احکام دے کر اسے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ خود خلیفہ کی غدی مخالفین سے محفوظ نہ رہی۔ مخالفین کی نگاہ اسلامی سلطنت کی وسعت سے ہٹ کر خلافت کے حصول پر مرکوز ہو گئی۔ جرنیل ہارتے چلے گئے اور ان کے فتح کیے ہوئے علاقے ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم عرب میں بیٹھے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی انہی جرنیلوں میں سے ہے جو سلطنت کو انہی سرحدوں تک لے جانا چاہتا ہے جہاں تک یہ پہلے جرنیلوں نے پہنچائی تھی۔ اس شخص میں خوبی یہ ہے کہ وہ انتظامیہ اور خلافت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مصر کی خلافت کو اپنے ارادوں کے سامنے رکاوٹ بنتے دیکھا تو خلیفہ کو ہی معزول کر دیا۔ دلیرانہ قدم اس نے فوجی طاقت اور اپنی فہم و فراست کے بلبوتے پر اٹھایا ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا، تمام حکمران اور صلیبی کمانڈر انہماک سے سن رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کی اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے کہ غیر فوجی قیادت گدی کی خواہش مند ہے، اور یہ خواہش ایسی ہے جو زن و زر پرستی اور شراب نوشی جیسی عادتیں پیدا کرتی ہے۔ ہم نے صرف ان فوجی افسروں کو ہاتھ میں لیا ہے جو اقتدار کے خواہش مند ہیں، اسی لیے ہم زیادہ تر اثر انتظامیہ کے سربراہ پر ڈال رہے ہیں۔ فوج کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کی نظر میں رسوا کر دیا جائے۔ یہ کام میرا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ آپ شاید میری تائید نہ کریں، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست نہیں دے سکتے۔ وہ صرف لڑنے کے لیے نہیں لڑتا، اس کے عزم کی بنیاد ایک ایسے منصوبے پر ہے جسے اس کی ساری فوج سمجھتی ہے۔ اس کی بنیادی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے خلیفہ سے غیر فوجی قیادت سے حکم نہیں لیتا۔ وہ کٹر مسلمان ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں خدا اور قرآن کے حکم لیتا ہوں۔ میرے جو جاسوس بغداد میں ہیں انہوں نے اطلاع دی ہے کہ ایوبی نے نور الدین زنگی کو ساتھ ملا کر یہاں سے انقلابی تجاویز بھیجی ہے جن پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ امیر العلماء سے یہ فتویٰ صادر کرایا گیا ہے کہ خلافت صرف ایک ہی ہوگی، یہ بغداد کی خلافت ہوگی۔ یہ خلافت دوسرے ممالک کے متعلق احکام نافذ کرنے اور سمجھوتوں کی بات چیت کرنے سے پہلے اعلیٰ فوجی قیادت سے منظوری لے گی۔ جنگی امور فوجی حکام کے ہاتھ میں ہوں گے۔ خلیفہ دور دراز علاقوں میں لڑنے والے جرنیلوں کو کوئی حکم نہیں بھیج سکتا۔ تیسرے یہ کہ خلیفہ کا نام خطبے میں نہیں لیا جائے گا، اور خلافت کا اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے ایوبی نے حکم جاری کرا دیا ہے کہ خلیفہ یا اس کے نائب یا کوئی قلعہ اور قلعہ دار وغیرہ جب دور سے وغیرہ کے لیے باہر نکلیں گے تو لوگوں کو راستے میں کھڑے ہونے، نعرے لگانے یا سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے اہم کام یہ کیا کہ سنی شیعہ تفرقہ مٹا دیا ہے۔ ہرمن نے کہا، اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دے دی ہے اور نہایت پر اثر طریقوں سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ وہ ایسی رسمیں ترک کر دیں جو اسلام کے منافی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے یہ انقلاب اقدامات ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہم مسلمانوں کی انہی خامیوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے جو دراصل جاری ہے کہ مسلمانوں کی انتظامی قیادت کو صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج کے خلاف کیا جائے۔ صرف آج نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ فلپ اگسٹس جو مسلمانوں کا کٹر دشمن تھا بولا، ہماری عداوت صرف صلاح الدین ایوبی سے نہیں، ہماری جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایوبی مر جائے تو یہ قوم کوئی دوسرا ایوبی پیدا نہ کر سکے۔ اس قوم کو عقیدوں، غلط اور بے بنیاد عقیدوں کے ہتھیاروں سے مارو، ان میں بادشاہ بننے کا جنون طاری کر دو، انہیں عیاش بنا دو، ایسی روایت پیدا کر دو کہ یہ لوگ خلافت کی گدی پر آپس میں لڑتے رہے، پھر اس خلافت کو ان کی فوج پر سوار کر دو۔ یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ قوم ایک نہ ایک دن صلیب کی غلام ہو جائے گی۔ اس کا تمدن اور اس کا مذہب صلیب کے رنگ میں رنگا دو، اور وہ بادشاہی اور خلافت کے حصول کے لیے آپس میں دست و گریباں ہوں گے اور اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے ہم سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی کہ میں نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے یہودی تمہیں اپنی لڑکیاں پیش کر رہے ہیں، انہیں استعمال کرو۔ یہودیوں کو صرف اس لیے اپنا دشمن سمجھو کہ وہ یروشلم کو اپنا مقدس شہر اور فلسطین کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ فلسطین تمہارا ہے، آخر میں یہ خطہ ہم تم کو ہی دیں گے، ابھی ہمارا ساتھ دو۔ لیکن یہ احتیاط ضرور کرنا کہ یہودی بہت چالاک قوم ہے، اسے جب تمہاری طرف سے خطرہ نظر آیا
تو تمہارے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ اس کی دولت اور اس کی لڑکیاں استعمال کرو اور اس کے عوض انہیں فلسطین پیش کرو۔ تو ساتھیوں، آج پارٹ نمبر 27 ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل ملتے ہیں پارٹ نمبر 28 کے ساتھ، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ